बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, दो खबरें आज हमारे पास जो प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। पहली खबर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का दौरा रूस और वहाँ पे मुलाकात हो गई। इस मुलाकात के अंदर क्या कहा गया और किस किस्म के मुआहदे जो हैं हुए हैं, और गुफ्तगू जो 1 घंटे से 3 घंटे कर दी गई, आखिर क्यों हुआ, और फिर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पुतिन और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात के हवाले से, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और दूसरी खबर ऐसा, पाकिस्तान के अंदर हमारी जो नेशनल पॉलिटिक्स है वो एकदम से तेज़ हो गई है, और फिर इस मुलाकात को लेकर भी सियासत हो रही है, और फिर पाकिस्तान के अंदर वैसे भी सियासत। आज कुछ टेलीफोन किए गए हैं, लंदन में भी बड़ी सरगर्मियाँ रही, तेज़ रही। यहाँ से भी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब एकदम से एक्टिव हो गए। बीमारी जो थी वो पता नहीं गायब होगी एकदम से छू मंतर हो करके, लेकिन पॉलिटिकली वो बहुत ही इस वक्त एक्टिव हैं और अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू आवर फर्स्ट स्टोरी, राजा साहब, मुलाकात हुई है, इस्लामोफोबिया की बात की गई है, गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से बात की गई है, और फिर जो दुरानिया था, जैसे मैंने पहले भी कहा, बढ़ाकर 3 घंटे कर दिया गया। जो इलामिया जारी किया गया उसमें सफारतकारी फ़ौजी, अच्छा, उस पर उन्होंने ये जो बात की है, जो यहाँ से जो पैगाम जारी किया गया यूक्रेन के हवाले से, उन्होंने कहा कि जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं है, और ऑब्वियसली पूरी दुनिया जो है इस वक्त देख रही है। राजा साहब, इस मुलाकात के हवाले से इसके 3 पहलू हैं। एक तो इंटरनेशनल सिनेरियो में पाकिस्तान का यूक्रेन के हवाले से क्या स्टैंड है, नंबर 1। दूसरा, ये मुलाकात इम्पॉर्टेंट थी पाकिस्तान के तनाजुर में, और हम एक्सपेक्ट करते हैं दुनिया की तरफ, या देखते हैं अपने इकनॉमिक हालात को बेहतर करने के लिए, या हमें सपोर्ट चाहिए। इसी तरह होता रहा है, क्योंकि हमारी जिस किस्म की सियासत है ओवर द ईयर्स, और जिस किस्म का हम यहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं हैं, यहाँ पे कोई दूध की या शहद की नहरें नहीं बह रही। हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप था वो इसी तरह चलता रहा है कि इमदाद मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी इंटरनेशनल पावर से, और हम फिर अपना जो है घर का जो सिस्टम है वो चलाएंगे। ये कुछ होता रहा। और जो तीसरा पहलू है वो लोकल सियासत है। पहला पहलू जो है, दौरा कैसे देख रहे हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, और क्या हुआ सर वहां पे इन 3 घंटे की मुलाकात के अंदर? जी राय साहब। देखें हाशमी साहब, तस्वीरें बोलती हैं। कहा जाता है कि तस्वीरें सब कुछ बयान कर देती हैं, और जो तस्वीरें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस दौरे की सामने आई हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मॉस्को पहुंचने की तस्वीरें, उनके इस्तकबाल की तस्वीरें, और फिर रूसी सदर ने जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल किया, और 1 घंटे की ये मुलाकात तय थी, लेकिन 3 घंटे पर ये मुलाकात चली गई। और इसकी जो तस्वीरें आईं और एक जो वीडियो आई रूसी सदर की, जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मुखातिब कर रहे हैं और उनको वेलकम कर रहे हैं, तो वो पूरी दास्तान बयान कर रही हैं ये वीडियोज़ और तस्वीर कि इस दौरे की कितनी ज़्यादा अहमियत थी, और इस वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत थी, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई कि उनको पता था कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर रूस के दौरे पर आ रहा है और रूसी सदर से मुलाकात करने आ रहा है, जिसने एक छोटे से तरक्की पजीर मुल्क, एक आप कह सकते हैं कि निस्बतन हम तो पाकिस्तान को पसमानदा ममालिक में ही शुमार करते हैं, कि एक पसमानदा मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद उसने इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया, अमेरिका जैसी सुपर पावर को एब्सोल्युटली नॉट जैसे अल्फाज बोले, ये कहा कि मैं अपने रियासती मफादात को मुकद्दम रखूँगा, भारत की जो इंटरनेशनल लॉबिंग है, जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है, उसको चैलेंज किया, यूएनजीए में खड़े होकर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को ऑफेंड कर दिया, और फिर इस्लामोफोबिया पर एक आलमी कॉन्फ्रेंस करवा दी न्यूयॉर्क के अंदर। तो एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर रूस के दौरे पर गया था कि जाहिर है कि रूस के जो काम हैं उन्होंने भी पूरा एक होमवर्क किया होगा, और जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, सदर हो, या कोई गैर मुल्की मेहमान आ रहा हो, तो उसका पूरा प्रोफाइल चेक कर लिया जाता है, उसके विजन के मुतल्लिक पूरी डिटेल्स इकट्ठी कर ली जाती हैं, उसकी फॉरेन पॉलिसी के जो नुकात हैं उनके हवाले से जो एक ब्रीफिंग होती है वो पहले से आप कह सकते हैं कि दे दी जाती है। तो इस पूरी सूरत हाल में उनको पता था कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे नहीं आ रहा कि जिसको हम अगर इग्नोर करेंगे तो वो भी
اس بات کو کوئی مائنڈ نہیں کرے گا یا اس بات کو فیل نہیں کرے گا، اور ایک ایسا پرائم منسٹر آ رہا ہے جو ہم سے برابری کی سطح پر بات کرے گا، جو سبمسو نہیں ہوگا اور صرف یہ نہیں سوچے گا کہ روس ایک بہت بڑی طاقت ہے تو ہم جو ہے وہ سبمسو ہو کے وہاں پر بات کریں اور اب تک اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ کھل کر بیان نہ کریں۔ تو اس پوری سچویشن میں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی طاقت کا جو پرائم منسٹر ہو، ایک بڑے ملک کا جو سربراہ ہو، اس طرح کا پروٹوکول پرائم منسٹر عمران خان کو روس میں دیا گیا، اور پاکستان میں کسی کو بھی یہ توقع نہیں تھی، پاکستان میں کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، ایون جو ایسے لوگ جن کے متعلق یہ تاثر ہے کہ وہ نظریاتی طور پر پی ٹی آئی کے حامی ہیں، ان کے لیے بھی یہ غیر متوقع تھا جس طرح کا پرائم منسٹر عمران خان کو وہاں پر پروٹوکول ملا، اور جتنی گرم جوشی کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ روسی صدر نے ملاقات کی۔ وہ ویڈیو جو ہے وہ ابھی چلاتے بھی ہیں، اسی پروگرام میں ہمارے ویورز بھی وہ ویڈیو دیکھ سکیں گے۔ اب یہ جو دورہ تھا، اس میں ظاہر ہے کہ ایک تو اسٹریم گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا، پاکستان چاہتا ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو اور یہ منصوبہ آگے بڑھے، اور کچھ امریکہ کی پابندیاں بھی تھیں، اس کی وجہ سے بھی یہ منصوبہ بہت تیزی سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو ایک تو اس حوالے سے بھی بڑی ٹھوس پیش رفت ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، پرائم منسٹر عمران خان نے اپنا موقف بڑے کھل کر روسی صدر کے سامنے رکھا ہے۔ دوسرا یوکرائن کے حوالے سے، یوکرائن کے حوالے سے جو پرائم منسٹر عمران خان کا سٹینس تھا یہاں سے جانے سے پہلے، اور فارن آفس نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کہ یہ معاملہ مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے، اس کے باوجود کہ پرائم منسٹر عمران خان روس میں تھے، روسی صدر سے ملاقات کرنی تھی، روسی صدر کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ سفارتی لحاظ سے بڑے ایروگنٹ بھی ہیں، اور ترک صدر کو انہوں نے 20 سیکنڈ انتظار کروا دیا تھا آن پرپز۔ ترک صدر جب ملنے گئے تھے، ان کی ملاقات ہوئی تھی روسی صدر کے ساتھ، اور یہ بہت بڑی ایک رو بن گئی تھی، ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک رو بن گئی تھی، اس کی بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنی تھیں کہ ترک صدر کو باہر اپنے آفس کے انتظار کروا دیا۔ تو تھوڑی سی ان میں سفارتی لحاظ سے ایروگنس بھی ہے، لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی، اس میں پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ یوکرائن کا جو معاملہ ہے اس کا حل جو ہے یہ جنگ نہیں ہے، اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے یہ تنازعات حل ہونے چاہیے۔ اور پرائم منسٹر کو یہ بھی پتا تھا کہ روس یوکرائن پر حملہ کر چکا ہے، لیکن کھل کر پاکستان کے موقف کو بیان کیا۔ پھر کشمیر کا معاملہ، یعنی جس پر سب سے زیادہ آگ لگی بھارت میں اور بھارتی میڈیا کو اور مودی سرکار کو، کہ پرائم منسٹر عمران خان نے بھارت کے سب سے بڑے اتحادی، سب سے پرانے اتحادی کے سامنے مسئلہ کشمیر رکھا، اور مسئلہ کشمیر کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں بات کی، اور پھر اس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں پاکستان نے یہ بات چھپائی نہیں، بلکہ اس اعلامیہ میں منشن کر دیا گیا کہ پاکستان نے نریندر مودی کے جو یک طرفہ اقدامات ہیں مقبوضہ کشمیر میں، اس حوالے سے آواز اٹھائی، اور روسی صدر کے نوٹس میں یہ جو پوری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور جو یک طرفہ اقدامات ہیں، وہ جتنی کشمیر کی کاز کے لیے آواز اٹھائی جا سکتی تھی، ظاہر ہے کہ روس بھی ایک عالمی طاقت ہے، تو یہ معاملہ بھی روسی صدر کے سامنے رکھا گیا۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے ہاشمی صاحب کہ اگر کسی ملک کے صدر نے کسی خاص معاملے پر یا کسی متنازع معاملے پر یا کسی ایسے معاملے پر جس کے متعلق وہ یہ سمجھتا ہو کہ ہمارے کسی خاص ملک سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، تو پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ اس معاملے پر بات نہیں کریں گے۔ یعنی کئی ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ جب پاکستان بات کرتا ہے کشمیر کے معاملے پر، تو پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کشمیر کے معاملے پر بات نہیں کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے بھارت کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو ملاقات تھی، اس میں یہ بات طے نہیں کی گئی کہ کشمیر پر بات نہیں ہوگی۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کھل کر کشمیر کے متعلق بات کی۔ پھر اسلامو فوبیا کے اوپر آ جائیں، پرائم منسٹر عمران خان نے جیسے میں نے بتایا کہ نیو یارک میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس بھی کروائی تھی۔ پہلی مرتبہ اسلامو فوبیا کے خلاف ایک جو منظم کیمپین ہے اس کا آغاز پرائم منسٹر عمران خان نے کیا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کینیڈین پرائم منسٹر کی جانب سے بھی اسلامو فوبیا کو ناقابل قبول قرار دیا گیا۔ روسی صدر کی جانب سے بھی یہ بیان آ گیا کہ یہ جو توہین آمیز خاکے ہیں یہ اظہار
رائے کی آزادی نہیں ہے۔ تو اس معاملے پر بھی پرائم منسٹر عمران خان نے بڑے کھل کر بات کی، پھر ورکنگ لنچ ہوا، پھر MOU سائن ہوئے، پھر روسی صدر نے اسی ورکنگ لنچ میں اپنے وزیر تجارت اور وزیر زراعت کو کہا کہ جو پاکستانی اور رشین بزنس مین کی میٹنگ ہونی ہے جس میں پرائم منسٹر عمران خان نے شرکت کرنی تھی، اس میں آپ نے لازمی شریک ہونا ہے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان جو پوٹینشلی ایک ٹریڈ ریلیشنز میں جو انہانسمنٹ ہو سکتی ہے اس کا پوٹینشل دیکھا جا سکے۔ تو اوورآل پرائم منسٹر عمران خان کا بڑا یہ پازیٹیو دورہ تھا۔ اس کے اوپر روسی دفتر خارجہ نے بھی اعلامیہ بھی جاری کیا ہے۔ تو یہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے یعنی پاکستان کے اندر، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ روس اگر پرائم منسٹر عمران خان چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ایک تاثر دیں گے امریکہ کو کہ ہم روسی بلاک کا حصہ بن رہے ہیں اور امریکہ کو ناراض کر لیں گے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ امریکی محکمہ خارجہ کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا ہے اور وہاں پر ایک سوال کیا گیا کہ روس کا جو دورہ ہے پرائم منسٹر عمران خان کا، اس کی ٹائمنگ کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، یعنی امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان روس کے بلاک میں چلا گیا ہے تو روسی مطلب اب حکومت کے ساتھ پاکستان کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے؟ تو امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان ہمارا بہت اہم پارٹنر ہے، پاکستان کے ساتھ ہمارے مفادات جڑے ہوئے ہیں، پاکستان نے مختلف مواقع پر ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہم پاکستان کے ساتھ دیرپا اور پائیدار تعلقات چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ دورہ پہلے سے طے تھا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم امریکہ کو کوئی پیغام دینا چاہتے تھے، جس طرح سے یہاں مسلم لیگ نون کے کچھ قریبی دانشوروں نے اور صحافیوں نے یہ تاثر دیا کہ اصل میں یہ کوئی بہت بڑی بے وقوفی تھی اور امریکہ کو کوئی پیغام دیا جا رہا تھا۔ تو امریکہ نے خود اب یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت کھلے الفاظ میں بتا دیا کہ اس دورے سے امریکہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی پیغام وغیرہ دیا گیا ہے یا کوئی پاکستان رشین بلاک میں چلا گیا ہے۔ رشیا ایک بڑی طاقت ہے، انویٹیشن پرائم منسٹر کے پاس آیا ہوا تھا، پرائم منسٹر گئے، پاکستان سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ روسی صدر کے سامنے رکھے۔ تو یہ تو پاکستان کے لیے تو ون ون سچویشن تھی۔ پاکستان نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں، یوکرائن کے ساتھ جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں اس حوالے سے پاکستان نے یہ سٹیٹمنٹ پہلے دے دیا تھا کہ یوکرائن کی خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے۔ تو اس سے زیادہ تو پاکستان کو آگے نہیں جانا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ کیا امریکہ اور نیٹو نے وہاں پر روس کی افواج کو روکنے کی کوشش کی ہے؟ روس نے جب حملہ کیا اور پہلے سے یہ انٹیلیجنس انفارمیشن تھی، 3 دن پہلے بتا دیا تھا امریکی صدر نے کہ ہماری انٹیلیجنس یہ کہہ رہی ہے کہ روس 2 دن کے اندر 48 آورز میں یا 72 آورز میں حملہ کر دے گا۔ تو کیا نیٹو نے اور امریکہ نے وہاں پر فوجی طاقت کے ذریعے عسکری طاقت کے ذریعے روس کو روکنے کی کوشش کی؟ صرف سٹیٹمنٹس کی حد تک ہی وہ محدود رہے، پابندیوں کی حد تک محدود رہے۔ پابندیاں تو پہلے بھی روس پر تھیں، تو پاکستان پھر اپنے مفادات کو کیوں قربان کرتا؟ یعنی پاکستان کا سفارتی مفاد تھا وہاں پہ جانا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے ٹھیک ڈیسیژن کیا اور اس ڈیسیژن نے پاکستان کو پے آف بھی کیا، اور ایک آپ کی جو انٹرنیشنل آپ کا قد کاٹ ہوتا ہے وہ بھی اس سے بڑھتا ہے کہ روس آپ دورے پر گئے، آپ کو وہاں زبردست قسم کا پروٹوکول دیا گیا، آپ کے ساتھ MOU سائن کیے گئے اور روسی صدر کے ساتھ آپ کی 3 گھنٹے ملاقات ہوئی۔ تو پاکستان کا جو اوورآل انٹرنیشنل پوسچر ہے، اوورآل پاکستان کا جو انٹرنیشنل سٹیچر ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ تو یہاں پر جو تنقید کرنے والے ہیں وہ تو تنقید برائے تنقید کرتے رہیں گے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان نے اس سے پہلے سابق امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی تھی اور بڑا کامیاب ان کا امریکہ کا دورہ تھا، اتنا ہی کامیاب ان کا یہ روس کا دورہ رہا ہے۔ راجہ صاحب یہ تو بالکل صحیح ہے، پاکستان کی سیاست، پاکستان کے مفادات بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، لوکلی بھی اسے ایک تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں بھی راجہ صاحب تیزی ہے، اور یہ پچھلے کچھ گھنٹوں کی بات نہیں بلکہ کچھ ہفتوں کی بات ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جماعت اسلامی کے لوگوں سے، امیر جماعت اسلامی سے، اور سراج الحق سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں انہوں نے عدم اعتماد پر حمایت جو ہے وہ مانگ لی ہے۔ ہمیشہ ایک ٹریڈیشنل جملے باہر آتے ہیں کہ جو ملاقات تھی وہ بہت ہی خوشگوار ماحول میں ہوئی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا
کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کی تجویز سے بھی آگاہ کر دیا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سراج الحق سے ملاقات میں جماعت اسلامی کا ایک ووٹ بہت اہم ہے. پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کی تجویز نون لیگ کے سامنے رکھی ہے. نون لیگ سے بات چیت بھی جاری ہے. یعنی جس قسم کا جو اسٹریٹجی تھی، جس طرح نوٹس شیئر کیے جا رہے تھے آپس میں بھی، اس لیے اب ان لوگوں کے پاس بھی جا رہے ہیں اور اپنی اسٹریٹجی جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ کام کیا جا رہا ہے. فون بھی ایک ہوا ہے مونس الہی کو اسد کیسے نے، اس پہ بھی بات پہ آتے ہیں. راز صاحب، کیا ہو رہا ہے سیاست میں اس وقت؟ فون بھی ہو رہے ہیں اور ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. ایک ووٹ ہے جماعت اسلامی کا قومی اسمبلی میں، اور جب حفیظ شیخ کا یوسف رضا گیلانی کا مقابلہ ہوا تھا تو یہ ایک ووٹ نہ مخالفت میں ڈلا تھا نہ حمایت میں. اور پھر جب پرائم منسٹر نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا تو اس وقت بھی یہ ایک ووٹ نہ مخالفت میں ڈلا تھا نہ حمایت میں، کیونکہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اسی طرح 50-50 چلتی ہے کہ آپ کسی کو ناراض بھی نہیں کرتے اور کسی کو خوش بھی نہیں کرتے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اس اپوزیشن کو اتنا مجبور کر دیا ہے، اتنا لاچار کر دیا ہے اور ان کو اتنا بے بس کر دیا ہے کہ اس ایک ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے آصف علی زرداری سراج الحق کے پاس پہنچے. اور جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو رائیولری ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، کراچی میں بھی اور ادروائز بھی یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے سے نظریاتی طور پر انتہائی حد تک متصادم ہیں. لیکن پرائم منسٹر عمران خان کو یہ کریڈٹ تو دینا چاہیے، بلکہ سراج الحق صاحب کو فون کرنا چاہیے تھا وزیر اعظم عمران خان کو شکریہ کا کہ آپ کی وجہ سے آصف علی زرداری آج میرے در پر آئے ہیں اور ہمارے لیے اور ہمارے ایک ووٹ کے لیے ہماری منتیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک ووٹ کے لیے گئے تو ہیں سراج الحق کے پاس، لیکن اس ایک ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ یہ ایک ووٹ کم و بیش آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو MMA کے 15 ووٹس ہیں، 15 جو سیٹیں ہیں ان کی کم و بیش یہ اسی کے اندر شمار ہوتا ہے. تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. دوسرا، جو شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقات ہوئی تھی اس میں 2-3 انکشافات اور ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک انکشاف یہ ہوا اور ہمارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ 24 ارکان کے اوپر انہوں نے مل کر کام کرنا تھا اور یہ ذمہ داریاں بانٹی گئی تھیں کہ 24 ارکان تحریک انصاف کے اور ان کے اتحادیوں کے ایسے ہیں جن پر ہم نے کام کرنا ہے. ان میں سے 16 ارکان کے اوپر کام کرنا تھا مسلم لیگ نون نے. شہباز شریف نے اپنے کچھ لوگوں کو ٹاسک دیا تھا کہ یہ 16 ارکان ہیں، ان 16 ارکان کو توڑنا ہے، اور 6 ارکان کا ٹاسک دیا گیا تھا آصف علی زرداری کو، جن میں سے کچھ ارکان جو ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے بھی تھا. ایک خاتون رکن ہے PTI کی، ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ 8 کروڑ روپے ان کو آفر کیے گئے کہ آپ کو 8 کروڑ روپے بھی دیں گے، اور تحریک انصاف سے اگر آپ یہ بغاوت کریں اور تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے دیں تو نون لیگ کا ٹکٹ بھی دیں گے. پھر ایک اقلیتی رکن ہے تحریک انصاف کا، اس کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا، اس کو بھی تقریباً 8 کروڑ روپے آفر کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ ہماری گارنٹی ہے کہ آپ کو دوبارہ ہم نیشنل اسمبلی میں پہنچائیں گے. اور ساتھ ایک جھوٹ بھی گھڑا گیا کہ 20 کے قریب لوگ ایسے ہیں، ان دونوں کو کنونس کرنے کے لیے کہ 20 کے قریب لوگ ایسے ہیں PTI کے جو پہلے سے ہمارے ساتھ آن بورڈ ہو چکے ہیں، ہم ان 20 لوگوں کی مدد سے تحریک عدم اعتماد کامیاب کروا دیں گے. آپ کے ووٹ ہمیں اس لیے چاہیے کہ ہم سیف سائیڈ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہماری تحریک عدم اعتماد کسی بھی صورت ناکام نہ ہو. اگر آپ نہیں بھی آئیں گے تو حکومت تو ویسے بھی گر جائے گی، تو آپ کے یہ 8 کروڑ روپے جو ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں اور نون لیگ کا ٹکٹ بھی دینا چاہتے ہیں یہ بھی ضائع ہو جائے گا اور آپ اس سے محروم ہو جائیں گے. اس طرح کا جھوٹ گھڑ کے بھی ان کے سامنے رکھا گیا. اور سب سے بڑا لطیفہ ہاشمی صاحب کہ فضل الرحمان نے 2 ارکان کو توڑنے کی ذمہ داری لی کہ میں KP سے 2 ارکان کو توڑوں گا. وہ فضل الرحمان جو خود قومی اسمبلی کے ممبر نہیں بن سکے، یعنی رکن قومی اسمبلی وہ خود نہیں ہے، اور 2 ارکان قومی اسمبلی کے متعلق انہوں نے کہا کہ میں ان کو توڑوں گا. تو اس پر یہ بریفنگ ہوئی کہ جس کو جو ٹاسک دیا گیا تھا کیا وہ ٹاسک پورا ہوا ہے. یعنی 16 ارکان کا ٹاسک شہباز شریف کے پاس، 6 ارکان کا ٹاسک آصف علی زرداری کے پاس اور 2 ارکان کا ٹاسک فضل الرحمان کے پاس. 24 ارکان کل ملا کر انہوں نے توڑنے تھے. لیکن جب یہ بریفنگ ہوئی اور ایک دوسرے سے انہوں نے فیڈ بیک لیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بتایا یہ گیا کہ 16 ارکان کے اوپر جو کام ہوا تھا ان میں سے ابھی تک ایک کے بارے میں بھی حتمی یقین دہانی نہیں ہے
کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے گا، نہ ہی آصف علی زرداری کو کوئی یقین دہانی کروائی گئی، اور الٹا جن 3 ارکان سے رابطہ کیا گیا تھا انہوں نے تحریک انصاف کی قیادت کو آگاہ کر دیا کہ ان کو کس قسم کی لالچ دی گئی، کس قسم کی آفر کی گئی، اور پوری ڈیٹیلز جو ہیں انہوں نے تحریک انصاف کی قیادت کے سامنے رکھ دیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہو رہے، اور یہ ڈیسپریٹ میئر تھا یہ جو سراج الحق کے پاس آئے خود آصف علی زرداری، اور سب سے بڑی ڈیسپریشن یہ بھی تھی کہ چودھری پرویز الہی کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو تو ہم وفاق میں بھیج رہے ہیں نئے سیٹ اپ میں، اگر آپ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے دیتے ہیں، شہباز شریف چلے جائیں گے وفاق میں، آپ کو یہاں کوئی تنگ نہیں کرے گا اور آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں۔ آپ کو شہباز شریف سے خطرہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف ظاہر ہے پنجاب کی سیاست کرتے ہیں، تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ نئے سیٹ اپ میں وزیر اعظم وہ ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود چودھری پرویز الہی نے، ظاہر ہے کہ وہ ایک وفادار انسان ہے، ان کی خدمت وغیرہ تو کی، ان کو کھانے وغیرہ تو کھلائے، لیکن انہوں نے پولائٹلی ان کو کنوے کر دیا کہ میں اس آفر میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، کیونکہ پرویز الہی کو بھی پتہ ہے کہ یہ آفر ویلڈ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک چکمہ ہے اور بعد میں نون لیگ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات اور سب سے کلیدی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جب تک اشارہ نہیں ملتا تب تک جی ڈی اے، کاف لیگ، بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم کیو ایم اس تحریک عدم اعتماد کی حمایت نہیں کریں گے، اور اس وقت کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان جماعتوں کو کہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد کی حمایت کریں اور پرائم منسٹر عمران خان کو رخصت کریں۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایسا کوئی موڈ نظر نہیں آتا۔ اچھا ہاشمی صاحب، یہ بتائیں کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پاکستان میں تو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، شہباز شریف کی آنیاں جانیاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، فضل الرحمان تک کی آنیاں جانیاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ملاقاتیں کر رہے ہیں چودھری پرویز الہی سے اور کبھی ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن سے۔ لندن میں کیا ہو رہا ہے؟ میاں نواز شریف کی کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں؟ کیونکہ میاں نواز شریف تو بڑے ڈیسپریٹ ہیں، اور ہماری اطلاع کے مطابق تو میاں نواز شریف نے اس خواہش کا اظہار کیا، معصومانہ سی خواہش، کہ فروری کے آخری ہفتے میں یا مارچ کے پہلے ہفتے میں ہر صورت میں تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے۔ تو ہمیں ذرا بتائیں کہ لندن میں کیا خبر ہے اور میاں نواز شریف آج کل کیا کر رہے ہیں، کس قسم کی سیاسی سرگرمیاں؟ دیکھیں راجہ صاحب، پہلے تو ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بالکل اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے، لیکن اختلافات موجود ہیں، کیونکہ یہ سب انیشیٹو جو لیے گئے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ لیے گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی یہ تھیوری تھی کہ ہم اس طرح کا کام کریں گے پارلیمنٹ میں کے ذریعے عدم اعتماد، اور پھر اس کے اوپر لابنگ کی جائے گی، اور اس لابنگ کے ذریعے سے تمام جماعتیں اکٹھی ہوگی۔ پہلے شہباز شریف کو گھر میں بھی لابنگ کرنی پڑی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے، آپ کو شاہد خاقان عباسی صاحب تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، اپنا انہوں نے بار بار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقطہ وہ رکھ دیتے ہیں، کیونکہ جو دوسرا کیمپ ہے جس میں مریم نواز جسے لیڈ کر رہی ہیں اور جو چاہتی ہی نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہو، اختلافات پائے جاتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کامیاب ہو گئی تو پھر جو پرائم منسٹر جو بنیں گے وہ امیدوار جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا ٹھیک ہے جناب، آپ اپنا جو لابنگ کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں جس قسم کی، اور اگر آپ کے پاس یہ ممکن ہے تو ٹھیک ہے آپ اسے کریں، لیکن گھر کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ نواز شریف صاحب لندن میں روزانہ کی بنیاد پہ جو ملاقاتیں ان کی یہاں پر بھی ہو رہی ہیں، پاکستان میں لوگوں سے وہ خود بھی رابطے میں ہیں، فضل الرحمان صاحب سے مسلسل ہاٹ لائن کے اوپر رابطے میں، دونوں طرف سے بتایا جاتا ہے کہ آج کی جو ایک پروگرس رپورٹ ہے وہ کیا رہی۔ شہباز شریف صاحب سے مسلسل وہ رابطے میں ہیں، اسحاق ڈار صاحب خود چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ پھر دوسری طرف سے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب وہ باقاعدہ ہاٹ لائن پہ موجود ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور نواز شریف صاحب باقاعدہ اپنے تحفظات کا اظہار اگر کہیں کرنا ہوتا ہے تو وہ کر بھی دیتے ہیں، اور جو اس وقت گیم پلے کی جا رہی ہے، جو نمبر گیم ہے جن کو پورا کرنا ہے، اسے نواز شریف صاحب خود جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں کہ کس سے بات ہو سکتی ہے، نون لیگ کا کیا سٹانس ہوگا۔ یعنی آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے صرف اپنے آپ کو یا نون لیگ کو نہیں بچانا، انہوں نے اپنے آپ کو شہباز شریف صاحب کی سیاست سے بھی، اور جس طرح چونکہ اس کا ایک ڈائریکٹ انفلوئنس جو ہے وہ مریم نواز پہ پڑے گا، تو اس سے بھی جو ایک پریکاشنری میجرز جو ہیں وہ رکھنی ہے۔ تو اس لیے نواز شریف صاحب جہاں پہ بھائی کے ساتھ رابطے میں، وہاں پہ باقی جماعتوں کے ساتھ بھی خود بھی رابطے میں۔ حسن نواز کے دفتر میں ہو رہی ہیں یہ میٹنگز، اور یہاں پہ تو
ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ میاں نواز شریف بڑے بیمار ہیں، جو تازہ ترین ایک اوپینین بیسڈ رپورٹ بھیجی گئی تھی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹیز ان کی جاری ہیں اور جاتے ہیں وہ حسن نواز کے دفتر اور وہاں سے سیاسی میٹنگز وغیرہ اٹینڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو حسن نواز کا دفتر ہے نا، یہ 1.5 سال پہلے ہی ہم نے کہا تھا کہ یہ پولیٹیکل سیکریٹریٹ بن گیا نواز شریف کا، اور یہیں سے اب ہدایات جاری کی جائیں گی۔ اب دیکھیں المیہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب برطانیہ کی حکومت کو، ہوم آفس کو کہتے ہیں کہ جناب میں بیمار ہوں، لیکن وہ سیاسی طور پہ بیمار نہیں ہیں۔ زرداری صاحب بھی یہی جب کوئی مسئلہ بنتا ہے عدالتوں کا، وہ ایک دم سے جو چٹھی ہے وہ نکال کے دکھا دیتے ہیں کہ جناب میں بیمار ہوں، لیکن بیمار وہ اس حد تک ہیں کہ اداروں کو دکھایا جا سکے، ہوم آفس کو دکھایا جا سکے، وہ اس حد تک بیمار ہیں، لیکن ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جاری ہیں۔ اور ایسا اگلے 1-1.5 ہفتے کے اندر یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز مزید تیز ہو جائیں گی، اور وہ لوگ جو یہاں پر موجود تھے انہیں پاکستان جانے کے لیے کہا گیا، کیونکہ ہماری اطلاعات یہ تھی کہ کچھ لوگ نواز شریف صاحب سے آ کر ملنا چاہتے ہیں، انہیں روکا گیا کہ آپ نے لندن اب نہیں آنا، آپ پاکستان میں رہیں، اور آپ کے ووٹ کی ضرورت پڑے گی، لہٰذا ٹریول مت کیا جائے۔ جو ایڈوائزری ہے عام طور پہ حکومتیں جاری کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ٹریول ایڈوائزری جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ نواز شریف صاحب کا یہ جو مہینہ ہے مارچ کا بڑا ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے رائے صاحب، اس میں ان کی کیس کی ہیئرنگ بھی ہوگی اور تاریخ مقرر کر دی جائے گی، اور ہم نے باقاعدہ طور پر چٹھی ڈال دی ہے عدالت کو کہ ہمیں بھی اس کیس کے اندر بیٹھنے دیا جائے، اس کی ہیئرنگ پبلک کی جائے، چونکہ اب تک تو لگے ہاتھ میاں نواز شریف اسحاق ڈار کو بھی بھجوا دیں اگر ان کو لگتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ سینٹ کی نشست جاری ہے، تو اسحاق ڈار کو بھی بھجوا دیں۔ اور عابد شیر علی اگرچہ قومی اسمبلی کے ممبر تو نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی بھجوا دیں کہ کوئی سٹرگل وغیرہ یہاں پہ کریں آ کے۔ عابد شیر علی صاحب روزانہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، وچ از ناٹ فار فرام ایون فیلڈ، اور وہ زیادہ دور نہیں ہے حسن کے دفتر سے بھی، اور روزانہ وہ نظر آتے ہیں تصویریں بناتے ہوئے، اور وہ سے آپ کو ان کے جو ٹویٹر اکاؤنٹس کے جی رشتہ دار ہیں نا، جی بالکل رشتہ دار ہیں، تو اس لیے میاں نواز شریف نہیں چاہتے کہ وہ سٹرگل کریں۔ میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ اگر میں سٹرگل کے لیے کہوں تو جو دیگر پارٹی رہنما ہیں ان کو کہوں کہ وہ جد و جہد کریں، میرے جو رشتہ دار ہیں ان کو یہاں پہ مزے کرنے چاہیے۔ رائے صاحب بالکل اسی طرح ہی ہے، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ جو آئندہ جو ہفتہ ہوگا ہم ڈائریکٹ اپنے اس پروگرام کو وہیں سے کریں، اور میں آپ کو نا وہ ویژولز بھی دکھاؤں گا کہ وہ سارا دن کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں، چونکہ لندن جہاں پہ نواز شریف بیٹھے ہوئے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد قائم ہو، تو وہ ویژولز اور وہ وہاں کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ہمارے ویورز کو پتہ چلنی چاہیے۔ رشتہ دار ہیں، بالکل ہیں، اور اسی لیے لندن میں جو ہے وہ مزے کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جو سیاست ہے، وہ سیاست میں کون رگڑے کھائے گا، سڑکوں پر نعرے لگائے گا، یا جسے گھسیٹا جائے گا عملی طور پہ، وہ خواجہ سعد رفیق صاحب ہو سکتے ہیں، رانا ثناء اللہ ہو سکتے ہیں، احسن اقبال ہو سکتے ہیں، باقی پارٹی کے لوگ ہو سکتے ہیں جن کو قربانی دینے کے لیے رکھا گیا، لیکن رشتہ داروں کو اسی طرح میرا خیال ہے کہ سنبھال کے لندن کی شخ بختہ ہواؤں کے اندر جو ہے وہ موسم کے مزے جو ہیں وہ لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں مزید بھی اپڈیٹس ہوں گی، میں ویورز کو بھی اور رائے صاحب ہم اپنے اس پلیٹ فارم پہ اس کو ضرور جو ہے وہ شامل کریں گے۔ ویورز اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔